अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ दिनों पहले क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सब ने ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव नावल पढ़ा था, जो कि एक ब्लैक मैजिक पेज था, लेकिन उसका अख्ताम आप लोगों को इतना पसंद नहीं आया था। तो जनाब, आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव की का बोनस चैप्टर, जिसमें है मुकम्मल इख्तिताम। तो चलें, मज़ीद बातें करने के बजाय हम नावल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नावल्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। नावल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव, बोनस चैप्टर। कितनी देर निहान और वो एक दूसरे के वजूद में समाये एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते उनको सुनते रहे थे। फिर निहान ने बहुत धीरे से बेला को अलग करते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। बेला ने भी अपनी घनेरी पलकें उठाकर उसकी सहर अंगेज आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत का समंदर मौजन ठाटे मार रहा था। निहान ने भी खुदी के आलम में उसके माथे पर अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ा, जिसको महसूस करते बेला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। निहान ने माथे से लब हटाकर बारी बारी उसकी बंद आंखों पर रखते बेहद नरमी से उसके गालों पर अपना लम्स छोड़ा। गालों से होते उसकी निगाह बेला के सुर्खी से सजे लबों पर ठहर गई। झुककर उसकी ठोरी चुमते निहान ने उसके सुर्खी ज़दा लबों को नरमी से अपने लबों में कैद कर लिया। एक दूसरे की सांसों को महसूस करते वो दोनों मधोशी की कैफियत में थे। निहान ने पीछे होते उसके लबों से अपने लब हटाकर उसका दुपट्टा पेनों से आज़ाद करके एक तरफ रखा, फिर उसकी गर्दन में पहने सेट की डोरी को खींच कर उतार दिया। बेले की सांसें इस पल बेहद मुंतशिर हो रही थीं। निहान ने अब अपने लब उसकी गर्दन पर रखे तो बेला ने अपनी सांसें रोक ली थीं, मगर निहान तो बेखुद व मधोशी की कैफियत में उसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ता जा रहा था। गर्दन से गालों को चूमते उसने कानों से झुमकों को आज़ाद करते बहुत नरमी से बेला के कानों की लोगों को अपने लबों से छुआ था। हमारी आज की यह रात इतनी हसीन होगी कि तुम आने वाली हर रात की ऐसी ही तमन्ना करोगी। उसका गंभीर बोझल लहजा बेला को अपने कान के करीब महसूस हुआ तो उसकी बात में छुपे मफहूम पे बेला के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। निहान ने बेला को पीछे करते बेहद आराम से तक्के पे लिटाया, खुद उसके ऊपर झुकता किसी बादल की तरह छाता उसके वजूद पे अपने प्यार की मजीद छाप छोड़ने लगा। यूँ लगता था गोया आज की ये रात वो बेला को अपने वजूद में पूरी तरह समोने का इरादा रखता हो। अगर आज की रात तुम मुझे अपनी मोहब्बत से सरशार कर दोगे तो मैं वाकई आने वाली हर रात ऐसी ही रात की तमन्ना करूँगी। बेला ने खुद सुपुर्दगी के आलम में अपनी बाहें खुद पे झुके निहान के गले में डालीं तो निहान के लब दिलकश मुस्कुराहट में ढले थे। क्यों नहीं जानम, कहते साथ ही उसने दोबारा उसके लबों को अपना निशाना बनाया था। कतरा कतरा पिघलती रात उन दो वजूदों को एक दूसरे का हिस्सा बना रही थी। बेला और निहान एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि किसी का दिल दुखाकर या किसी को धोखा देकर इंसान कभी अपनी खुशियाँ कशीद नहीं कर सकता। शादी का एक साल तो उनका बहुत अच्छा गुजरा था। उन्होंने इस दौरान पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी और फिर निहान ने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था। वो दोनों हर वीकेंड घूमने जाते, एक दूसरे के साथ बहुत खुशगवार वक्त गुजारते थे और उन दोनों को देखकर उनके वालिदैन भी खुश और मुतमईन थे। इस एक साल के अख्ताम में निहान के वालिदैन की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और फिर उसके भाई भावज भी अलग हो गए तो उनका घर बिक गया था। निहान और बेला अलग घर में शिफ्ट हो गए थे। निहान का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बेला के साथ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा, जिसको बेला ने वाज़ेह महसूस किया था। निहान ऑफिस से आने के बाद मोबाइल मसरूफ़ हो जाता और फिर खाना खा के वो बेला से बेनियाज होकर सो जाता था, जिससे बेला पेचोताप खाकर रह जाती। कुछ अरसे से तो उसकी रूटीन ही बदल गई थी। पहले तो वो फिर भी ऑफिस टाइम ख़त्म होने पे जल्दी घर आ जाया करता था, लेकिन अब तो शाम से रात हो जाती थी। उसके इंतज़ार में बेला कितने ही फ़ोन उसको खड़का दिया करती थी, मगर वो उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता था, जिससे बेला बुरी तरह चिढ़ जाया करती थी। फिर जब निहान घर आता तो बेला उससे लड़ पड़ती और फिर उन दोनों का झगड़ा तूल पकड़ जाता। बेला से उसकी दूरी सहना मुश्किल हो रहा था। एक रोज़ निहान खाना खाने के बाद किसी काम से बाहर चला गया तो उसने निहान को अपनी जानिब माइल करने के लिए वही रेड स्लीवलेस मैक्सी पहनी और फिर अपने आप को खुशबू में नहला दिया। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठी निहान के मुंतज़िर थी। तब थोड़ी देर बाद निहान घर आया तो बेला को मैक्सी पहने देखकर लम्हे भर को अपनी जगह साकित सा हुआ। बेला एक अदा से अपने बालों को पीछे झटकते बेड से उतर के उसके पास आई और उसे गले में अपनी बाहें डाले अपना चेहरा निहान के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। तुम्हारी तलब शिद्दत से हो रही है मुझे निहान, अपने वजूद से मेरी प्यासी रूह को सैराब कर दो। उसका बहका बहका सा अंदाज और उसके बदन से उड़ती मसहूर कुन खुशबू ने निहान को भी मदहोश किया था। बेला ने उसे कुछ भी कहने से पहले उसके लबों को अपने लबों के गिरफ्त में लिया तो निहान ने भी उसको कमर से थाम कर ऊपर उठाते बेड की तरफ कदम बढ़ाए।
بیلا نے بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت یوں مضبوط کر لی گویا وہ آج اس کی ذات میں کھو جانا چاہتی ہو۔ نیہان اس کو بیڈ پہ لٹا کر خود بھی اس کے اوپر جھکتے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا جس نے ان دونوں کی خلوت میں خلل ڈالا تھا۔ نیہان نے اٹھنا چاہا تو بیلا نے اس کو ہٹنے نہ دیا، مگر مسلسل بجتے رنگ نے نیہان کا دھیان اس میں بری طرح اٹکا دیا تھا۔ اس نے بیلا کے بازو اپنی گردن کے گرد سے ہٹا کر اٹھ کے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا جہاں کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی، جبکہ اس کے ہٹ جانے پہ بیلا بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ نیہان کال ریسیو کرتا کمرے سے ملحقہ ٹیرس پہ چلا آیا۔ بیلا بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی جہاں وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اس کو یوں کسی سے ہنس کر بات کرتے دیکھ بیلا کے دل میں عجیب سے واہمے سر اٹھانے لگے۔ بھلا رات کے وقت کس کا فون ہو سکتا ہے اور نیہان اتنا ہنس ہنس کے یوں کیوں اور کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ یہ سوچتی آگے آئی۔ نیہان کی نظر اسے پڑ گئی تھی، اس نے جلدی سے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ کس کا فون تھا نیہان اس وقت؟ بیلا نے تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ میرے کولیگ کا تھا، اب تمہیں زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت انداز میں کہتا قدم آگے بڑھاتا کمرے میں چلا آیا۔ بیلا کو اس کا انداز بری طرح کھٹکا تھا، وہ بھی تیز سے قدم بڑھاتی کمرے میں چلی آئی جب تک نیہان بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں موند چکا تھا۔ نیہان اٹھو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بیلا نے اسے قریب آ کر اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ نیہان نے آنکھیں کھول کر اس پہ ایک سرد سی نگاہ ڈالی۔ بیلا مجھے سونے دو، مجھے نیند آ رہی ہے، سپاٹ انداز میں کہتا وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ نہیں نیہان، تم ایسے نہیں سو سکتے۔ اس نے دوبارہ بازو ہلا کر اس کو سوتے سے اٹھانا چاہا تو اب کے نیہان کی بس ہوئی تھی۔ وہ تیش میں آتا اپنی جگہ سے اٹھا تو بیلا اس کے تاثرات دیکھ پیچھے کو کھسکی تھی۔ نیہان نے اس کو بازو سے دبوچ کر بیڈ کے دوسری طرف لا کر پٹکنے والے انداز میں پھینکا۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سمجھی؟ اپنی سرد آنکھوں سے اس کو دیکھتا وہ برف سے سرد لہجے میں تنبیہ کرتا واپس اپنی جگہ پہ آ کر لیٹ گیا، جبکہ بیلا تو اپنی جگہ سن سی ہوئی تھی۔ نیہان کا رویہ دیکھ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو نیہان دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا، اس کی مدھر سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ بیلا نے گردن واپس موڑتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لیا۔ نیہان کی بے رخی پہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے بھی گرم سیال بہتا اس کے چہرے کو بھگونے لگا۔ پہلی دفعہ اس کو نیہان سے شادی کرنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ یقیناً ناواقف تھی کہ یہ پچھتاوا تو اس کو اب کسی ناک کی طرح ساری زندگی ڈسنے والا ہے۔ پوری رات رو کر گزارنے کے بعد کہیں جا کر بیلا صبح فجر کے بعد سوئی تھی۔ نیہان تو سویرے ہی اٹھ کے تیار ہو کے آفس جا چکا تھا۔ بیلے کی آنکھ صبح 11 بجے کھلی تو اس نے گھبرا کر یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، مگر اس کو کمرہ خالی ہی ملا۔ اس کو پشیمانی بھی ہوئی کہ نیہان بنا کچھ کھائے آفس جا چکا۔ اٹھ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ بنا کر اس نے بے دلی سے ناشتہ کیا۔ اتنے ملازمہ آ گئی تو وہ صاف صفائی کروا کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں ہر طرح کی سہولت و آرام تھا، کسی بھی چیز کی نیہان نے کمی نہیں کی تھی، مگر بیلا ان مادی چیزوں سے زیادہ نیہان کی توجہ و احساس کی طالب تھی جس سے وہ اعتراض برتنے لگا تھا۔ وہ آج اس کے آ جانے پہ اسے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اب وہ یہ سب برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ نیہان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم میرے ساتھ پہلے کی طرح نہ تو بات کرتے ہو نہ ہی مجھ پہ توجہ دیتے ہو، بلکہ آفس سے آنے کے بعد موبائل میں لگ جاتے ہو اور کھانا کھا کر سو جاتے ہو۔ نیہان جو معمول کے مطابق آفس سے آنے کے بعد موبائل استعمال کر رہا تھا، اس نے بیلا کے شکوے پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ بیلا نے خود پہ توجہ نہ دیے جانے پہ دانت جمائے یک دم ہی ہاتھ بڑھا کر اس سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا حرکت ہے بیلا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی؟ موبائل ہاتھ سے نکل جانے پہ نیہان سرعت سے اس کی جانب مڑتے غصے سے پھنکارا تھا۔ نیہان تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مجھ سے زیادہ تمہارا موبائل تمہارے لیے اہم ہو گیا؟ بیلا تو اس کے اتوار دیکھ کے ہی صدمے میں گھری تھی۔ ہاں ہو گیا ہے اہم، اب میرا موبائل دو ادھر۔ نیہان نے آنکھوں میں تیش لیے سخت لہجہ اپناتے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ بیلا تو اس کے انداز پہ ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، وہ نیہان کے رویے کے پیچھے چھپی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ نیہان اس کے وجود سے بے نیاز ایک بار پھر موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ بیلا نے اب تک اپنے ماں باپ کو نیہان کے رویے کے بابت کچھ نہیں بتایا تھا، مگر ایک روز اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے فون پہ ناظمہ سے ذکر کر دیا۔ ماما نیہان اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بالکل بدل چکا ہے، نہ تو میری کوئی بات سنتا ہے نہ مجھ پہ توجہ دیتا ہے، میں کچھ بھی کر لوں اس کے لیے اس کو تو جیسے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا مجھ سے۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا جس کو ناظمہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ بیلا میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہارا ہی انتخاب ہے وہ۔ ناظمہ کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی جس سے بیلا نے بے اختیار اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ رہبر سے شادی کر لیتی تو آج یوں مجھ سے اپنے شوہر کو لے کر شکوے نہ کر رہی ہوتی۔ وہ دوبارہ گویا ہوتی اس کو احساس دلا رہی تھیں اور بیلا کو لگا تھا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔
وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا بیلا، مگر تم نے اس کا دل توڑ کر اس کو بری طرح ٹھکرا دیا۔ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ان کے لہجے میں تعصب جھلک رہا تھا اور آخری جملے پہ سختی در آئی تھی۔ ماما پلیز اب ایسے تو مت کہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نہان ایسا ہو جائے گا۔ اس نے روندے لہجے میں اپنی راہ ہموار کرتے صفائی دی۔ دوسری طرف ناظمہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے دوبارہ گویا ہوئیں۔ میری بچی، جذباتی محبت سے جڑے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، جو جذبات کی روح میں بہتے ہوئے جب کنارے پہ جا کر رکتے ہیں تو اب پھر اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں لیتے، مگر اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ اس کے دشمن ہیں جو اس سے اس کی محبت چھین رہے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئیں۔ دوسری جانب بیلا خاموش آنسو بہاتی ماں کی بات سن رہی تھی۔ تبھی ناظمہ کی آواز اسپیکر سے دوبارہ ابھری۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے گئے فیصلے اولاد کے حق میں درست ثابت نہیں ہوتے، مگر یہ بھی شاذ النادر ہی ہوتا ہے، ورنہ تو سوچ پرکھ کر ہی ہر معاملہ طے پاتا ہے۔ لیکن بیلا، تم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے، تم اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ وہ سب بہتر کرے گا۔ ناظمہ نے افسوس سے کہتے اس کو مخلصانہ مشورے سے نوازا تو بیلا نے سسکی بھرتے جی ماما ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف ناظمہ کا دل بھی بھر آیا تھا۔ وہ بیٹی کا دکھ سمجھتی تھی، مگر کسی صورت اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بیلا جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ لے۔ مزید کچھ دن اور سرک گئے تھے۔ بیلا کی زندگی عجیب ڈگر پہ چل نکلی تھی۔ نہان اب دو دن تک گھر نہیں آتا تھا اور بیلا پوری رات جاگ کر روتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ اس کو صحیح معنوں میں نہان سے شادی کرنے پہ پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اس کو رہبر اب شدت سے یاد آتا تھا۔ کاش وہ رہبر کو دھوکہ نہ دیتی، کاش وہ نہان کی جانب متوجہ نہ ہوتی، کاش وہ رہبر سے شادی کر لیتی، کاش کاش کاش۔ مگر یہ کاش تو بس کاش ہی رہ جاتا ہے۔ رہبر تو دنیا سے جا چکا تھا اور نہان اس کی زندگی میں ہو کر بھی اب کہیں نہیں تھا۔ وہ پوری رات رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ نہان کا دل اپنی طرف مائل ہو جانے کی دعائیں مانگتی تھی، مگر شاید اب اس کی دعائیں اس کی معافی کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کی خوشیوں کی عمر بہت مختصر تھی اور ان کی عمر اب یقیناً پوری ہو چکی تھی۔ نہان کی کچھ عرصہ قبل فیس بک پہ ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا نام نیلم تھا۔ وہ اسی کے شہر کی رہائشی تھی اور بہت خوبصورت اسمارٹ سی لڑکی تھی، جس سے پہلے میسنجر پھر رابطہ واٹس ایپ تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن صرف اسی پہ اکتفا نہیں تھا، بلکہ چیٹ سے وائس نوٹ، کال اور پھر ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پبلک پلیس سے ہوتے وہ دونوں اب تنہائی میں بھی مل چکے تھے، اور تنہائی میں دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور اسی شیطان کے ساتھ نے ان دونوں کے درمیان آ کر دو جسموں کو یکجان کر دیا تھا۔ نہان جو کبھی دوست نہیں بناتا تھا، وہ اس حد تک چلا گیا تھا کہ پہلے رابیل، پھر بیلا اور پھر فیس بک فرینڈ نیلم۔ رابیل جیسی سلجھے مزاج کی لڑکی نے تو اس کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا، جس پہ وہ کچھ عرصے بعد بیلا کی جانب متوجہ ہوتے اس سے نکاح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے رہبر بیلا کو اس سے حاصل کرنے کے لیے غلط و مکروہ فعل میں پڑھ کر اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ نہان نے بیلا کو حاصل تو کر لیا تھا، مگر اب جب بیلا سے دل بھر گیا تو وہ نیلم سے دل لگا بیٹھا تھا۔ یقیناً اس کو پلے بوائے کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ نیلم سے میل ملاقاتوں کے سبب وہ بیلا سے مکمل غافل ہو چکا تھا۔ اس کے دن و رات اب نیلم کی باہوں میں گزرتے تھے۔ نیلم کے کہنے پہ وہ بیلا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، جس کے لیے اس نے طلاق کے پیپر زنوال کیے تھے، اور پھر وہ پورے 3 دن بعد بیلا کو اجاڑنے طلاق کے پیپر ساتھ گھر لایا تھا۔ نہان، تم کہاں تھے 3 دن سے؟ بیلا کی رو رو کر سوجی آنکھیں، اجڑا بکھرا حلیہ، بے رونق چہرہ نہان کو دیکھ کر کھل سا اٹھا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ نہان اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اس کو کلائی سے تھام کر گھر سے باہر لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو نہان؟ بیلا اس کے ساتھ چلتی الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو، پتہ چل جائے گا۔ نہان نے باہر لا کر اس کو گاڑی کے پاس لاتے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ عجیب کشمکش میں گھری بیٹھ گئی۔ نہان نے دروازہ بند کرتے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بیلا پورے راستے اس سے پوچھتی رہی، مگر نہان لب سے ڈرائیونگ کرتا رہا، یہاں تک کہ بیلا کے ماں باپ کا گھر آ گیا۔ اترو۔ نہان حکمیا کہہ کر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تو بیلا کا دل عجیب سے خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کو ایسے اس کے ماں باپ کے گھر نہیں لایا تھا، پھر آج کیوں؟ نہان پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم مجھے ایسے کیوں لائے ہو؟ وہ یک بارگی اس سے پوچھ رہی تھی، مگر نہان چپ سادے یوں کھڑا تھا گیٹ کے باہر، گویا وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہو۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ بیلا کو کلائی سے تھامے اندر بڑھ گیا۔ آنٹی! نہان نے لاؤنج میں قدم رکھتے بلند آواز میں پکارا تو ناظمہ جو اندر کسی کام میں مصروف تھیں، وہ نہان کی آواز سے بے ساختہ چونک کر حیران پریشان سی باہر آئیں، مگر جیسے ہی اس کے پہلو میں الجھے بکھرے حلیے میں کھڑی اپنی بیٹی پر نظر پڑی تو ان کے دل پہ گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ اب تک کبھی بھی ایسے حلیے میں ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ تم دونوں خیریت ہے نا بیٹا؟ ان کو کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ ستا رہا تھا۔ میں یہاں
ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ کاظم اور بیلا کا بھائی الہان جو کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے وہ بھی عین اسی لمحے آئے تھے۔ ان کی آمد پہ نہان نے گردن موڑی تو بیلا بھی ان کی جانب مڑی تھی۔ نہان اور بیلا؟ کاظم حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، گواہان کی موجودگی میں زیادہ اچھا رہے گا، اس نے جتلاتے لہجے میں کہہ کر طلاق نامہ اپنی جیب سے نکالا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ سب کی موجودگی میں بیلا کو طلاق دے کر طلاق نامہ اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ اس اچانک و غیر متوقع کارروائی پہ سبھی حق تک رہ گئے تھے، جبکہ کاٹو تو لہو نہیں والی مثال بیلا پہ پوری صادق آ رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں، سفید پڑتے چہرے اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ یک لک اپنے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ ناظمہ تو چیخ کر بیلا کے سمت بڑھی تو کاظم بھی اپنی جگہ سے ہلتے بیٹی کو اٹھانے کو بڑھے، جبکہ الہان نے آگے بڑھ کر نہان کا گریبان دبوچا تھا جو بیلا کو گرتا دیکھ کر بھی بے حسی سے وہاں سے مڑ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ الہان کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا۔ نہان نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر اس کے ہاتھوں پہ جو اس کے گریبان تک پہنچے ہوئے تھے۔ میرا اب تمہاری بہن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تم مجھ سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتے، جا کر اپنی بہن کو دیکھو، وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں کہتا اس سے اپنا گریبان چھڑوا گیا۔ الہان جلدی ایمبولینس کو کال کرو۔ ناظمہ کی روتی ہوئی آواز آئی تو الہان نے قہر آلود نگاہ نہان پر ڈال کر موبائل نکال کے ایمبولینس کو کال ملانے لگا۔ نہان تم نے اچھا نہیں کیا میری بچی کے ساتھ، ہم اپنی بیٹی کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، وہ تم سے ضرور حساب لے گا۔ کاظم بلند آواز سے کہتے اس کو دیکھ رہے تھے جو مڑ کر ایک تمسخر بھری نگاہ ان پر ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ بیلا کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کے باعث اس کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ مسلسل سب یاد کرتے روئی جا رہی تھی۔ ناظمہ اس کو سنبھال رہی تھی لیکن اس کی حالت سنبھلنے پہ نہیں آ رہی تھی۔ رو رو کر ہلکان ہوتی وہ ہسپتال میں ماں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ماما میرے ساتھ ایسا کیوں کیا نہان نے؟ صبر کرو میرا بچہ بس، ناظمہ اس کو سنبھالتے ہوئے تسلی دے رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ بیٹی کی حالت دیکھ کے خود بھی بہت رنجیدہ تھیں۔ بیلے کی شادی کے کچھ عرصے بعد زینب کی فیملی نے کسی وجہ سے وہ بنگلہ چھوڑ دیا تھا اور زائنہ نے اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا، تو اس کا بیلا سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ رابیل کو اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا تو وہ بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف تھی۔ بس ایک بیلا ہی تھی جس کی زندگی کی ڈور الجھ گئی تھی اور ایسی الجھی تھی کہ اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسپتال سے گھر آ چکی تھی مگر بس خالی خالی نگاہوں سے گم سم سی بیٹھی ایک ہی نقطے کو تکتی رہتی تھی۔ گھر والے اس کی ہر ممکن طریقے سے دل جوئی میں لگے رہتے تھے مگر وہ بس ہوں ہاں سے زیادہ کوئی جواب نہ دیتی۔ اس نے رہبر کو دھوکہ دیا تھا اور رہبر نے اس کو پانے کے لیے غلط راہ کا انتخاب کیا تھا۔ رہبر کو غلط راہ پہ لانے کی کہیں نہ کہیں وہ بھی ذمہ دار تھی جس کا شاید اس کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ رہبر مجھے معاف کر دو، رہبر لوٹ آؤ پلیز رہبر۔ اپنے کمرے میں بیٹھی رہبر کو یاد کرتی وہ شدت سے گریہ زاری کرتے رہبر کو پکارنے لگی، مگر رہبر نے تو اب کبھی لوٹ کر نہیں آنا تھا، نہ ہی اس کی پکار رہبر تک پہنچ سکتی تھی۔ اب بیلا کے نصیب میں صرف پچھتاوے کے ناگ رہ گئے تھے جو اس کو گاہے بگائے ڈس رہے تھے۔ نہان کے بھائی کو ابھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ نہان کیا کر چکا ہے۔ ایک روز نہان کی بہرام سے بات ہو رہی تھی تو انہی باتوں میں اس نے بیلا کو طلاق دینے کا ذکر کر دیا تھا، جس پہ بہرام بھی اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ اسی نے ہی نہان کے بھائی کو بتایا تو وہ بھی سر پیٹ کے رہ گئے۔ نہان یہ تم نے کیا کیا؟ اتنا بڑا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ بیلا کو تم نے طلاق کیوں دی؟ انہوں نے سخت لہجے میں اس سے اسی وقت فون پہ استفسار کیا۔ بس بھائی بیلا میں مجھے انٹرسٹ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور بہت جلد میں دوسری شادی کرنے والا ہوں جس کا آپ لوگوں کو جلد ہی بتاؤں گا، اس نے بہت عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ نہان یہ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے جو آج کسی کو لے آئے، اس سے کھیل کا دل بھر گیا تو دوسری خرید لی، تمہیں ہو کیا گیا ہے نہان؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ دوسری طرف سے حیرت و بے یقینی میں گھرا سوال کیا گیا تھا جو غلط بھی نہیں تھا مگر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ نہان جو ارادہ کر لیتا تھا اس پہ عمل کر کے ہی رہتا تھا۔ بھائی اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیلا میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، اس کا میرا ساتھ بس اتنا ہی تھا، میں اپنی فیس بک فرینڈ نیلم سے شادی کر رہا ہوں۔ اس نے تو گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہان مت کرو ایسا، پچھتاؤ گے، اس کے بھائی نے سمجھانا چاہا مگر نہان اب کہاں سننے اور سمجھنے والا تھا، اس نے تو وہی کرنا تھا جو وہ ٹھان چکا تھا۔ بیلا کو طلاق دینے کے بعد وہ نیلم کو بتا چکا تھا جس پہ نیلم بظاہر تو بہت خوش تھی لیکن وہ کیا سوچے بیٹھی ہے نہان اس کے ارادوں سے بے خبر تھا۔ نیلم جس کا ایک بوائے فرینڈ تھا اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے پہلے ایک پلان تشکیل دے دیا تھا جس پہ بس عمل کرنا باقی تھا۔ جس دن نکاح ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے نہان اپنے بستر پر لیٹا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب پلان کے مطابق دیوار پھیلانگ کر نیلم کا بوائے فرینڈ اس کے گھر میں کودا تھا۔
سب سے پہلے اس نے گارڈ کو بے ہوش کیا اور پھر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا وہ اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ جان بوجھ کر کھٹ پٹ کی آواز پیدا کی تاکہ نہان چونک جائے، ہوا بھی یہی۔ نہان آواز پہ چونکتے الجھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر نکل کر جھانکا تو کوئی بھی نہیں نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کمرے میں آتا، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ پیچھے نہیں مڑ سکا اور چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہوتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بھائی اور بہرام نے اسے سخت ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے بات چیت بالکل بند کر دی تھی اور نکاح میں بھی شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ جس پہ نہان نے کوئی خاص رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا، مگر پھر اس کو سمجھانے کی ادنا سی کوشش کرتے بہرام نے اسی رات اس کو فون کیا، لیکن اس کا سیل فون بند آ رہا تھا، جس پہ وہ اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے سو گیا۔ اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن مکمل بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ ہوش میں آتے آتے یک بارگی غنودگی میں چلا گیا۔ کتنے گھنٹے بعد اس کو مکمل ہوش آیا تھا تو اس نے موندی موندی آنکھیں کھولتے لاشعور سے شعور تک کا سفر طے کرتے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں۔ وہ کوئی کوٹری نما جگہ تھی جہاں نیم روشنی کا راج تھا۔ اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ہر طرف کباڑ پڑا ہوا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ یکلک اس کو اپنا آپ بندھا ہوا محسوس ہوا تو اس نے گردن جھکا کر اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ کسی لکڑی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو رسیوں سے بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ کھولو مجھے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ کوئی ہے؟ پلیز کھولو مجھے۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر پکار رہا تھا، یہاں تک کہ چلا چلا کر اس کا حلق بری طرح سوکھ چکا تھا، مگر اس بند کوٹری میں اس کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کئی گھنٹے بیت جانے کے بعد نہ جانے کس نے کوٹری کا دروازہ کھولا تھا۔ نہان نے پر امید نظروں سے آنے والے کی طرف دیکھا، مگر جو کوئی بھی تھا کالے لبادے میں لپٹا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے کیوں باندھا ہے؟ نہان نووالد کو دیکھتے ہی حواس باختہ سا شروع ہو گیا تھا۔ کالے لبادے میں ملبوس وہ جو کوئی بھی تھا اس کے چہرے پہ بھی مکمل کالا ماسک تھا۔ ماسک کے پیچھے ہی اس کے لبوں پہ مکروہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ قدم بقدم چلتا آگے آیا اور اپنا ماسک اتار دیا۔ نہان نے اس کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم تھی۔ نیلم آگے آتی اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ جمائے جھکی۔ کیسے ہو نہان؟ کیسا لگ رہا ہے اپنا نیا گھر؟ اس کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ نیلم تم؟ نہان کی زبان تو گویا گنگ ہو چکی تھی۔ ہاں میں، اور تمہیں یہاں تک لانے والی بھی میں ہی ہوں۔ اب یہی تمہارا گھر ہے اور یہی تمہارا مستقبل، اور تم ساری زندگی یہیں سڑتے رہو گے۔ تم نے میرے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، وہ بیوی جس سے تم نے محبت کی شادی کی تھی، اور میرے کہنے پہ تم نے اس کو طلاق دے دی۔ کل کو تم کسی اور لڑکی کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتے تھے۔ تم تو پلے بوائے نکلے نہان، جو کبھی بھی کسی سے وفا نہیں کر سکتا۔ تمسخر بھرے لہجے میں کہہ دیا، آخر میں اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی۔ نہیں نہیں نیلم، پلیز مجھے معاف کر دو، ایسا مت کرو میرے ساتھ، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ خوف زدہ سا ہوتا نیلم کی منتیں کرنے لگا، جس پہ نیلم طنزیہ ہنسی ہنستے گردن جھٹکتی سیدھی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا تمہیں۔ نہان تو حیران ہی رہ گیا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے گردن اس بات میں ہلائی اور پھر ماسک چڑھاتے وہ پلٹ کر واپس چلی گئی۔ نہان خاموشی سے اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ نیلم کو گئی کافی دیر بیت چکی تھی۔ وہ یوں ہی بے یارو مددگار کرسی سے بندھا ہوا اسی آس میں تھا کہ کوئی تو اس کو کھول کر آزاد کرنے آ جائے، مگر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کو اب بھوک بھی لگ گئی تھی اور پیاس کے مارے حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ پانی، اس نے نڈھال انداز میں پانی طلب کیا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو پانی دیتا نا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھوک پیاس سے بری طرح نڈھال تھا، اس کے جسم میں گویا جان ختم ہو رہی تھی کہ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ آنے والا کوئی مرد تھا جس نے ہاتھ میں ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ٹرے نیچے زمین پہ رکھی جس میں پانی کا گلاس اور پلیٹ میں کچھ کھانے کے لیے تھا۔ اس نے نہان کا ہاتھ کھولنے کے بجائے گلاس اٹھا کر نہان کے منہ سے لگایا۔ گلاس منہ سے لگتے ہی نہان نے چند گھونٹ پیے تو اس کو لگا جیسے اس کے جسم میں توانائی سی آ رہی ہو۔ وہ پورا پانی پینا چاہتا تھا، مگر اس آدمی نے بس چند گھونٹ پلا کر گلاس ہٹا لیا۔ پانی پینا ہے، نہان نے تڑپ کر فریاد کی تھی، مگر اس آدمی نے سنی انسنی کرتے گلاس ٹرے میں رکھ کر پلیٹ میں موجود کھانا اس کو کھلانا شروع کر دیا۔ نہان بھوکوں کی طرح کھا رہا تھا، مگر یہاں بھی اس پہ ستم ہوا اور چند لقمے کھلانے کے بعد ہاتھ روک دیا گیا۔ اور کھلاؤ، اس نے بے تابی سے فریاد کی جو کہ پہلے کی طرح ترک کر دی گئی۔
اس کے بعد اس آدمی نے نہان کو ایک انجیکشن لگا دیا جس سے چند ہی لمحوں میں نہان ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن بہرام اسے گھر گیا تھا مگر گھر کو تالا لگا ہوا دیکھ وہ متفکر ہوا۔ گارڈ بھی گیٹ پہ موجود نہیں تھا جس پر اس کی پریشانی مزید دو چند ہوئی تھی۔ کالز بھی کی مگر اس کا نمبر ہنوز بند ہی مل رہا تھا۔ اس نے یہ ساری صورتحال اس کے بھائی کے گوش گزار کی تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے۔ ان دونوں نے مل کر اس کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ نیلم کو بھی وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو ڈھونڈ کر اس سے پوچھ گچھ کر لیتے۔ ویسے بھی نیلم کی وہ آئی ڈی بھی فیک تھی، یہاں تک کہ اس کا نام، نمبر، رہائش اور پہچان بھی سب جھوٹی تھی۔ وہ سب کچھ ختم کر کے نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے تھک ہار کر پولیس میں نہان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی تھی مگر کئی ہفتوں کی کوششوں کے باوجود بھی پولیس اس کو تلاش نہ کر پائی۔ الجھی جھاڑ جیسی داڑھی، کھچڑی زدہ گندے بال اور میلے کچیلے پھٹے کپڑوں میں ملبوس، میل زدہ بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے جسم کو کھجلا کر پاس رکھا انجیکشن اٹھا کر گھسیڑتا وہ کوئی نشئی لگ رہا تھا جو باقی نشئیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کی طرح مصروف نظر آتا تھا۔ وہ نشئی کوئی اور نہیں نہان تھا جس کو 1 ماہ تک چرس بھرا انجیکشن لگا لگا کر چرس کا عادی بنا دیا گیا تھا۔ وہ نہان جو نسک سے تیار رہتا تھا اب نشئیوں کی بستی میں ان کے درمیان میلے کچیلے گندے حلیہ بدبوجار جسم کے ساتھ اپنے آپ سے بیگانہ ارد گرد سے غافل اپنے مفلوج ذہن کے ساتھ بس ہر وقت اپنی نسوں میں انجیکشن گھسیڑتا رہتا تھا۔ اس نے بیلا کو نہ صرف دھوکے میں رکھا تھا بلکہ اس کے ساتھ بے وفائی بھی کی تھی تو یہی اس کی سزا تھی کہ وہ ساری زندگی اپنوں سے دور گمنامی کی وحشتناک زندگی گزارتا، اور یہ سزا اس نے تا حیات بھگتنی تھی اور انجام تو نہ جانے کیا ہی ہونا تھا۔ دوسری طرف بیلا جو سارے صدمے سے دو چار ہونے میں بالکل ہی گمسم ہو کر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اس کے ماں باپ اس کا علاج کروا رہے تھے۔ بروقت علاج ہو جانے کے سبب وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ رابل کو بھی جب یہ سب معلوم ہوا تو اس کو بھی بری طرح دھچکا لگا تھا۔ جس روز وہ اپنے شہر ماں باپ سے ملنے آئی تھی تو اسی روز ہی وہ بیلا کے پاس بھی دوڑی چلی آئی اور اس کی حالت دیکھ کر اس کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ بیلا میری جان، یہ کیا حالت بنا لی اپنی؟ کیوں اس بے وفا کی خاطر اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہو؟ رابل نے اس کی حالت دیکھ کر رنج و الم میں گھرے اس کو خود سے لگاتے سمجھایا۔ رابی، نہان نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جو بس اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ بیلا رابل سے لپٹی اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ رابل اس کے بعد سہلاتے گہرا سانس خارج کرتے گویا ہوئی۔ بیلا تمہیں یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ نہان سے دوستی مت کرو، پچھتاؤ گے، مگر تم لوگوں نے میری نہیں سنی تھی۔ مجبوراً پھر مجھے بھی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑا تھا، اور جانتے ہو بیلا، اس نے سب سے پہلے مجھے پرپوز کیا تھا۔ رابل کے بتانے پہ بیلا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سنگ اس کو دیکھا۔ رابل نے پلکیں جھپکتے گردن اس بات میں ہلائی۔ میں نے تو اس کو 2 ٹوک جواب دے دیا تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں دلچسپی لے گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ گے اور تم رہبر کو چھوڑ کر نہان سے شادی کر لو گی۔ رہبر بہت اچھا تھا بیلا، وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ رابل کے لہجے میں تاثر جھلک رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رابی، میں نے نہان سے شادی کر کے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا میرے ساتھ۔ مجھے رہبر بہت یاد آتا ہے رابی، وہ واقعی بہت اچھا تھا۔ میں نے اس کی قدر نہیں کی رابی، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ مجھے سکون نہیں ملتا، میرے اندر بہت بے چینی ہے، میں کیا کروں، میں کہاں سے سکون لاؤں؟ بیلا پھپک کے رو پڑی تھی، اس کے ہر ایک انداز سے پچھتاوا ظاہر ہو رہا تھا۔ رابل اس کو خود سے لپٹائے گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تمہیں سکون چاہیے نا؟ تم ایسا کرو، اپنا وقت ان معصوموں کو دو جو کسی یتیم خانے میں بن ماں باپ کے جی رہے ہیں۔ یقین کرو تمہیں ان پھولوں کے ساتھ وقت گزار کر بہت سکون ملے گا۔ رابل نے بہت سوچنے کے بعد اس کو مخلصانہ مشورے سے نوازا تھا۔ کیا واقعی؟ بیلا نے اس سے الگ ہوتے بے یقینی سے تائید چاہی تھی۔ ہاں بیلا، تمہیں ضرور سکون ملے گا۔ رابل نے گردن اس بات میں ہلائی تو بیلا نے بھی پر یقین انداز میں گردن کو جنبش دی تھی۔ کچھ دنوں بعد رابل کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ایک یتیم خانے میں موجود ان معصوم و نازک پھولوں کے درمیان اپنا سارا وقت گزارنے لگی تھی جن کی معصومانہ باتوں کو سن اور حرکتوں کو دیکھ کر وہ کافی حد تک اپنے غم سے نکلنے میں کامیاب ہو رہی تھی، جس پہ وہ رابل کی بہت مشکور تھی کہ اس نے یہ مخلصانہ مشورہ اس کو دیا تھا۔ گویا کہ مکمل سکون اس کو اب بھی نصیب نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ سکون کا کچھ حصہ ہی اس کے نصیب کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے جتنا جرم کیا تھا اس کے مطابق اس نے اپنے جرم کی سزا پا لی تھی۔ دی اینڈ۔ تو جی جناب، کیسا لگا آپ کو آبسیشن ود بلائنڈ لو کا بونس چیپٹر؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملیں گے آپ سے کسی اور نئے ناول کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔